अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसाम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टेट अफेयर्स। नाज़रीन, अगर आज के हम दिन की बात करते हैं तो आज का दिन जो था वो पाकिस्तान की अदालतों के लिए, या ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करता हूं तो उसके लिए एक ऐसा दिन था जिसके अंदर कुछ जो सबका जो हमारी हुकूमत थी उसकी जानब से किए गए कुछ ऐसे चीज़ें थी जिनको के आज जो था वो इंटरप्रिटेशन जो थी उसकी सुप्रीम कोर्ट की जानब से हुई है। और अगर हम इससे गुज़श्ता दिन की बात करते हैं, अगर हम कल की बात करते हैं तो कल जो था एक सियासी जमात की जानब से जब जो उनके मेंबरान थे उनमें से एक साहब ने रोस्टरम के पास आके सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकियां तक दी कि अगर फ़ैसला हमारे हक़ में ना हुआ या आपकी जो चीज़ें हैं वो हमारे हक़ में डाइवर्ट ना हुई तो फिर बाहर 500 के करीब वकला तैयार खड़े हैं वो फिर। और उसके बाद की जो सूरत हाल है वो आप सबके सामने है। आज की जो खबर है वो ये है कि उन साहब को जो था आज गिरफ़्तार किया गया है। और बाकी बात ये है कि आर्टिकल 63A जो है वो उसके मुतालिक जो फ़ैसला जो उससे पहले आ चुका था उसका फ़ैसला जो है वो कलअदम करार दे दिया गया है और नज़रसानी की अपीलें जो है वो मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर ली गई हैं। अब इससे होगा क्या कि जितने भी हमारे मुनहरफ अरकान हैं उनका वोट शुमार ना करने का जो फ़ैसला दिया गया था एक ज़माने में किसी एक पार्टी को खुश करने के लिए, या हकीकतन वो कानून के जो पलड़े थे या जो एक तराजू था उसके ऊपर वो फ़ैसला दिया गया था, आज उस फ़ैसले को ख़त्म कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि कोई भी अरकान असम्बली जो है वो अपनी मर्ज़ी से दूसरे अरकान असम्बली को या किसी दूसरी जमात को वोट दे सकता है। इन चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ जो है स्टूडियो में मौजूद हैं मोहतरमा उज़्मा कारदार साहबा जो कि मेंबर हैं सूबाई असम्बली मुस्लिम लीग नून की जानब से। उनके साथ हमें ज्वाइन किया है सरदार आसम जवेद साहब ने जो कि माहिर कानून है। डेफिनेटली उनकी ज़रूरत जो थी वो आज के प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा थी। और उसके साथ साथ हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है सेनेटर बहरमन तंगी साहब ने जो कि पीपल्स पार्टी को के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और उनके साथ साथ हमें वीडियो लाइन पे ज्वाइन किया है मुफ्ती फजल गफूर साहब ने जो कि नायब अमीर हैं KPK के जो कि JUI से ताल्लुक़ रखते हैं। तो एक वकील की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मेरा ख्याल है सबसे पहला सवाल जो हमें जो है एक वकील से ही करना चाहिए। सर, ये जो आज फ़ैसला आया है और बहुत शॉर्ट फ़ैसला है, यानी कि जितना मैंने आपको बताया है मेरा ख्याल में फ़ैसला यही टोटल फ़ैसला यही है कि जी मुनहरफ अरकान का वोट शुमार ना करने का फ़ैसला कलअदम करार दे दिया जाता है। अब तफसीली फ़ैसला कब आएगा वो हम देखेंगे, लेकिन क्योंकि ये फ़ैसला आ चुका है लिहाजा अब इस पर बात करना, इसका पोस्टमार्टम करना हमारे पे फ़र्ज़ भी कह सकते हैं, या आप ये कह लें कि अब हमारा हक़ है कि हम इस पर बात कर सकते हैं। जी सरदार साहब, सर आप क्या समझते हैं कि ये फ़ैसला जो था क्या ये पहले से हमारे दिमागों के अंदर था या ये अनएक्सपेक्टेडली ये फ़ैसला आया? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया दुरानी साहब। सूरत इस तरह के जिस तरह ये फ़ैसला आया है आज, तो बिल्कुल एक लेमैन और गांव में रहने वाला एक शख्स, दूर दराज इलाकों में रहने वाले शख्स को भी पता था कि फ़ैसला यही होना है। ठीक है। जो आर्टिकल 63A की जो पहले इसमें इंटरप्रिटेशन आई थी उस वक़्त के बेंच की तरफ से, जिसमें उमर अता बंदयाल साहब थे, एजाजुल एहसन साहब थे और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि चूँकि ये आर्टिकल 63A जो फ्लोर क्रॉसिंग का कानून था, इसका मकसद ये है कि कोई बंदा जो है वो अपनी पार्टी से वोट लेके दूसरी पार्टी को वोट ना दे सके। तो उन्होंने वो फ़ैसला बड़ा तफसीली दिया था। उसमें उन्होंने अमेरिकन जो लेजिस्लेशन थी उसमें अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का जो रोल था उसको भी उन्होंने उस फैसले में बयान किया था। सही। तो आज का फैसला तो इंतहाई मुख्तसर है। अभी जब इसकी रीजनिंग आएगी तो उस वक्त देखा जाएगा कि ये किस तरह से उस फैसले से जो है वो इख्तलाफ करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो ये बेंच बना था इसमें इतराज़ भी आया है और वो इतराज़ वैलिड था। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रूल्स हैं उसके मुताबिक जो बंदा पहले बेंच में बैठा हो अगर वो मौजूद हो तो उसका बेंच में बैठना ज़रूरी होता है, उसके बगैर फ़ैसला नहीं हो सकता। और दूसरा मुझे तो इंतहाई हैरानी हुई है
چیف جسٹس آف پاکستان جو ہمارے فائد عیسیٰ صاحب ہیں انہوں نے اس فیصلے کو صادر کرنے سے پہلے ہی متنازع کر دیا ہے، کیونکہ اگر وہ جو بینچ بنایا ہے انہوں نے، وہ بینچ اس میں منیب اختر صاحب کا جو پوائنٹ تھا اس کو وہ انٹرٹین کر لیتے، فل کورٹ کے سامنے اس چیز کو لے آتے، اور وہ چونکہ آتھر تھے اس سے پہلی ججمنٹ جو ہوئی تھی اس کے، تو ان کو بھی شامل کرنا چاہیے تھا۔ تو یہی فیصلہ بھی ہوتا تو شاید اس میں عوام کا بھی اعتماد زیادہ ہوتا اور وکلاء کا اعتماد بھی زیادہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو میں بحیثیت وکیل یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ یہ فیصلہ آ چکا ہے، اب اس کی ریزننگ آئے گی تو پھر دیکھا جائے گا، لیکن یہ فیصلہ تاریخ کے اچھے فیصلوں میں نظر نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح۔ اچھا، کیونکہ محترمہ عظمیٰ کاردار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اگر تھوڑا سا میں ماضی میں جاتا ہوں تو محترمہ عظمیٰ کاردار صاحبہ جو ہے وہ اسی ایک فیصلے کی وجہ سے بہت عرصہ زیر عتاب رہی ہیں۔ میڈم، آپ جب ایک دوسری سیاسی جماعت میں تھی اور اب آپ نے جب سوئچ کیا تھا، یا آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کی جب ان کے ساتھ راہیں جدا ہوئی تھی، تو اسی فیصلے کو بیس بنا کر آپ لوگوں کے اوپر ایک حد قائم کر دی گئی تھی، تو کیا وہ اس وقت ٹھیک تھا، یا اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب آپ کو ایک سائی آف ریلیف مل گیا ہے، آپ کو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ملنا شروع ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سام، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ آج آئین کا اور قانون کا بول بالا ہوا ہے۔ آج ہمیں انصاف ملا ہے۔ آج کا جو فیصلہ ہے وہ اتنا خوش آئند ہے کہ یہ صدیوں اس کو یاد رکھا جائے گا، اور وہ اس لیے رکھا جائے گا کیونکہ آج پارلیمان اور آئین کی بالادستی جو ہے وہ سیکیور ہو چکی ہے۔ یہ کسی کو اب ابہام نہیں رہے گا کہ قانون سازی جو ہے وہ کس کے ڈومین میں آتی ہے، اور باقی جو ادارے ہیں ان کا کیا کام ہے۔ ری رائٹنگ آف قانون اب کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ آئین کو وہ اٹھائیں اور وہ اپنی مرضی سے تشریح کرنے کی بجائے سپریم کورٹ میں اس کو نئے سرے سے آپ اس کو ری رائٹ کر لیں۔ یہاں پہ یہی ہوا ہے۔ ہم لوگوں نے اتنا جو ہے سفر کیا اس کی وجہ سے، کیونکہ دیکھیں 63A جو ہے وہ کلیئرلی کہتا تھا کہ آپ اگر کسی اور پارٹی کو ووٹ ڈالیں گے، آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا، اس کے بعد آپ کو اگر کوئی سزا بھگتنی پڑتی ہے اور اگر آپ ڈی سیٹ ہوتے ہیں تو وہ پھر اس کے لیے آپ تیار رہیں۔ تو یہ ساری باتیں آئین میں لکھی ہوئی تھیں، اور 1973 کے میں اگر پیچھے میں جاؤں تو اس میں تو خفیہ بیلٹنگ تھی، اس میں تو خفیہ ووٹنگ تھی، لیکن یہ تو میاں محمد نواز شریف نے کافی بعد میں آ کے جو ہے اس کو چینج کیا تھا۔ یہی پوائنٹ اس میں ڈالنا چاہ رہا تھا، بعد میں آ کے چینج کیا تھا۔ اور وہ دیکھیں یہ ایک کلیکٹیو وزڈم ہوتی ہے، پارلیمان میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو عوام کا مینڈیٹ لے کے آئے ہوتے ہیں، قانون سازی وہ اکٹھے مل کے، اور جو آئینی ترمیم ہے وہ تو 2/3 میجورٹی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو اگر سب نے یہ سمجھا کہ یہ صحیح ہے، اور دیکھیں نا، آپ ایک پارٹی کے ساتھ شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کے ساتھ آتے ہیں پارلیمنٹ میں، پھر آپ دیکھتے ہیں سال گزرتا ہے، 1.5 سال گزرتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو مینیفیسٹو تھا یا جو انہوں نے وعدے کیے تھے عوام سے، وہ ان سے انحراف کر گئے، وہ بالکل پٹڑی سے اتر گئے ہیں، کسی اور ہی ڈائریکشن میں چل گئے ہیں۔ نظریاتی طور پہ جس کی وجہ سے آپ ان کے ساتھ جڑے تھے وہ ختم ہی ہو گیا، وہ گراؤنڈ ہی ختم ہو گیا ہے۔ تو پھر آپ کو اجازت ہونی چاہیے کہ آپ اپنے ضمیر کے مطابق کہیں اور جا کے اپنے آپ کو پلیس کریں، اور اس کے بعد اگر قانون 63A کہتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ چھوڑ کے چلے جائیں اسمبلی، لیکن آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے اس میں۔ دوسرے ایک اور بات بھی نکتہ، جو کہ ہم سب نے یہ ریویو پٹیشنز ڈالی ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے اس چیز کا، ہم ساروں نے ڈالی ہوئی تھی، اس میں ایک اور پوائنٹ بھی تھا کہ آپ کا جو پارلیمانی لیڈر ہے وہ آپ کو لیٹر بھیجتا ہے جس میں وہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے پارٹی کو ادھر ووٹ ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا۔ ہمیں تو پارلیمانی لیڈر نے کوئی لیٹر نہیں بھیجا تھا، وہ تو کسی نے ہمیں کچھ نہیں بتایا تھا، بعد میں پارٹی کے چیئرمین کا لیٹر آ گیا تھا، لیکن وہ دیکھیں، اور وہ بھی انحراف تھا، وہ بھی انحراف تھا اس میں آئین سے۔ قطع کلامی معاف،
میڈم وہ جو آپ بات کر رہی ہیں وہ تو بیسیکلی اس وقت کی جو سچویشن تھی یا اس وقت کے سچویشن نہیں تھی جو حالات تھے حالات تھے اس کے مطابق دیکھیں وہ آئین تھا اپنی دیکھیں اور ہم لوگوں نے انٹرپریٹیشن جیسے آپ نے بات کہی ہے جیسے آپ نے بات کی ہے کہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ قانون کو انٹرپریٹ کرنے کے بجائے نیا قانون کو ری رائٹ کر دے، لیکن اس وقت جو حالات تھے اس وقت کے جو معروضی حالات تھے اس کے مطابق نیا قانون ری رائٹ کرنا، اپنی مرضی کا قانون شاید ری رائٹ کرنا جو ہے ان کی ضرورت تھی. بالکل ٹھیک ہے حسام، وہ صرف سہولت کاری تھی، ایک جماعت کو سہولت کاری مل رہی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا اس میں. ٹھیک ہو گیا میڈم، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ایک میری بات سنیں، ایک آپ کی ایک سٹیبل گورنمنٹ چل رہی تھی حمزہ شہباز کی، اس کو اٹھا کے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، آپ نے دیکھا تھا کیا تماشا لگا ہوا تھا. میڈم اسی پوائنٹ پہ ہم دوبارہ اور دوسرے ایک آخری بات جسٹس منیب کی جو انہوں نے بات کی، دیکھیں غازی فائز عیسیٰ نے جسٹس منیب کو کہا تھا کہ اگر آپ کے تو تحفظات ہیں، آپ کو چاہیے تھا آپ آئیں کورٹ میں، آپ بیٹھیں اور پھر اپنے تحفظات کا اظہار کریں. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ لیٹر بھیج دیں اور لیٹر بھی وہ پہلے میڈیا میں آ جائے، بعد میں کسی اور کو پہنچے. ٹھیک ہو گیا. بعد میں بھی دوبارہ رجسٹرار نے اپروچ کیا تھا ان کو. مجھے میڈم بہرحمد تنگی صاحب کی طرف جانا ہے. بہرحمد تنگی صاحب جو وہ ہمارے انتہائی سینئر جو ہیں وہ پولیٹیشینز ہیں، پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اگر میں کمپیئر کروں تمام کی تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو، تو مجھے ان میں جو پارٹی آئین اور قانون کو سمجھنے والے جن احباب پہ مشتمل ہے، اس میں شاید پیپلز پارٹی شاید ایک قدم سب سے اوپر ہے. تو تنگی صاحب سر کائنڈلی، کیونکہ آپ تو سر ویسے بھی سینیٹر کا جو ہے وہ سینیٹرشپ بھی آپ کے پاس رہی ہے اور آپ جو ہے قانون سازی میں ہی آپ کا کلیدی کردار رہا ہے، تو سر آپ اس پورے سینیریو کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جیسے کہ ابھی سردار صاحب نے جو ہے اس کو تھوڑا سا ڈسکرائب کیا، اس کے بعد میڈم عظمیٰ کاردار صاحبہ نے جو ہے نا وہ اپنا پوائنٹ اس میں شامل کیا. سر میں آپ کو کلیئر کر لوں کہ میں پر پارٹی ابھی نہیں ہوں. اس دن میں نے ایک تھا کہ بہت ہی جو لوگ آئی تھنک تنگی صاحب میرا خیال تنگی صاحب آپ کی آواز جو ہے نا اس میں بہت زیادہ بریک ہے، ڈسٹورشن ہے. میں اپنی ٹیکنیکل ٹیم کو کہتا ہوں وہ آپ کو سر دوبارہ جو ہے وہ جوائن کرتے ہیں. لیکن ٹیکنیکل ٹیم سر کائنڈلی ذرا اس کو دیکھیے گا. ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی صاحب، مفتی فضل غفور صاحب. ابھی آپ یہ بتائیں کہ ابھی جو آج کا جو فیصلہ آیا ہے اور جے یو آئی جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ آئین اور قانون کی جو ہے ری رائٹنگ کے لیے اور خاص طور پہ جو آئینی جو ترامیم ہے اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ پیپلز پارٹی اور جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کے وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو سر آپ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر بات ہے کہ جس وقت 17 مئی 2022 کو آرٹیکل 63A کی تشریح کے متعلق جو فیصلہ سنایا گیا تھا تو ہم تو اس کو بھی ایک سیاسی فیصلہ سمجھتے تھے، اور آج جو فیصلہ ہوا ہے تو اس سے بھی بہت سارے لوگ سیاسی فائدے اٹھائیں گے. مجھے تو بڑی حیرت ہو گئی جب مسلم لیگ کی طرف سے ہماری محترمہ بہن نے جو دلائل پیش کیے، یہ ووٹ کے کو عزت دو کا بیانیہ تو ان کا بیانیہ تھا. ظاہر بات ہے ایک پارٹی کو جس بیانیے سے ووٹ ملا ہو، پھر اس کے بعد وہی ممبر وہی رکن پارلیمنٹ اپنے بیانیہ سے انحراف کر کے کسی اور کے کیمپ میں چلا جاتا ہے، اس کو کس طرح انکریج کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے یہ تو اپنا جو نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو، یہ اس سے انحراف سمجھا جاتا ہے. اور میرے خیال میں اس سے ہارس ٹریڈنگ کا ایک نیا راستہ کھل جائے گا اور ایک نئی بولی لگ جائے گی، اور پھر دباؤ دمکاؤ اور خریدو اور بیچ دو، یہ چیزیں یہ بالکل بولی کی طرح اوپن مارکیٹ لگے گا، اور پھر کوئی اپنے جماعتی بیانیہ کو نہیں دیکھے گا اور کوئی دھونس دھمکی سے اور کوئی لالچ اور مراعات مفادات سے اپنے عوام کے اعتماد کو بیچ دے گا اور ان کے ووٹ کو بیچ دے گا. لہٰذا اس کا بہت زیادہ اثر پڑے گا ملکی جو آئندہ سیاسی مستقبل ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کے جتنے بھی فیصلے وہ آزاد ہونے چاہیے،
عدلیہ خود مختار ہونا چاہیے، پارلیمنٹ بھی خود مختار ہونا چاہیے، سارے اداروں کو اپنے حدود کے اندر رہ کر کام کرنا چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح ہو گیا، آپ بالکل درست بات کر رہے ہیں۔ سر مجھے یہاں پہ ایک چھوٹا سا جو ہے نا مجھے بریک لینا پڑے گا، آپ تمام احباب جو سر کائنڈلی ذرا میرے ساتھ ہی جڑے رہیے گا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔